ये होगी और वो पैसे लेकर फिर उसके इर्द गिर्द बाल लगा दिए, तार का हिसाब ये होगा। उसका मकसद क्या होता है, फिर उसका मसला बता देगा, क्योंकि कवायद है ना उसको याद। जैसे उसे पता है कि ये चौपर का सर का है और ये दायरे का रकबा है, ये मुसल्लस का है, ये मुस्ततील का है, ये मुरब्बा का है। इस तरह मुफ्ती को पता है कि अगर ये इधर को मुड़ा है, अब यहाँ ये कायदा लगेगा, अब इसने मसला ये मुड़ा है, अब यह कायदा ये लगेगा। तो हिसाब के मुकम्मल होने का मतलब ये नहीं कि हर आदमी की जुज़ियात का वहां जिक्र है, नहीं, ये कायदे मुकम्मल है। इस तरह जो हम कहते हैं कि किताब और सुन्नत मुकम्मल है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें कायदे ऐसे मौजूद हैं, कायदों को इस्तेमाल करने के लिए मुजतहिद की जरूरत है। हर चमार और कमहार ये काम नहीं कर सकता, इसलिए मुजतहिद की हमें जरूरत पड़ती है और उन कवायद से वो सारे जवाब निकाल देता है। मिसालें कि सरफनाव के कायदे बनाए गए, हिसाब के कायदे बनाए गए, वो मुजतहिद थे। हम कहेंगे कि ये हिसाबदान है, ठीक है, कहेंगे ये फकीह है, कि कायदे की समझ आ गई इसको, इसलिए कोई नया सवाल भी आ जाए तो ये निकाल लेगा उस कायदे से। तो खुद कायदे बनाने वाला मुजतहिद है, कायदे को समझ कर इस्तेमाल कर लेने वाला फकीह है, और जो इतना भी नहीं कर सकता हम जैसा, वो मुकल्लिद है, खालिद मुकल्लिद। फकीह कायदों में मुकल्लिद है, हम कायदे जुज़ियात दोनों में मुकल्लिद है। अब ये चेक आई है कल आखिरी वक्त में कि आप सिर्फ हंसी हैं, वो हुलिफा की तस्वीर नहीं करते, बल्कि बाद मिसाल में इमाम मोहम्मद इमाम यूसुफ या मुताखिर अहनाफ के कौल पर फतवा देते हैं, लिहाजा ये तकलीद शख्सी न रही। इस तरह मुजतहिद का क्या बयान है, बराए जवाब रियायत फरमाएं। मुजतहिद तो वही है ना, खुलासा तो यही कि जो कवायद वज़ा कर सके। हर किताब जो फिक़ह की है उसमें किताबुल क़ज़ा में आपको मुजतहिद की तारीफ मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ ये सब के काजी मुजतहिद ही हो सकता है या दूसरा बन सकता है। तो वहाँ इज्तिहाद की तारीफ वो लिखते हैं कि इज्तिहाद मुजतहिद किसको कहते हैं, और ये कि काजी जो है खुद मुजतहिद न हो तो मुजतहिद की तकरीर करके भी फैसले कर सकता है, ये मसला है। अब ये दो बातें हैं, एक ये कि आप कहलाते हनफी हैं, लेकिन कभी फतवा अबू यूसुफ के कॉल पर है, कभी मोहम्मद के कॉल पर है, तो आप अबू यूसुफ क्यों नहीं कहलाते हैं? मोहम्मदी तो आप नहीं कहलाते ना। तो मुझे गैर मुकम्मल करने का भी हम मोहम्मदी है, फिर हम डबल मोहम्मदी है, क्योंकि हमारी समझ फिक़ह की हजूर से शुरू हुई ना, और इमाम मोहम्मद पर आकर खत्म हुई, तो हम तो इधर भी मोहम्मद, इधर भी हम तो डबल मोहम्मदी है, हम तो कार्य मोहम्मदी हो, बल्कि मालवी से मोहम्मद जुड़े नहीं करने से रही। और दूसरा ये सवाल इसमें आया है कि कई मसलों में आप तो सबको छोड़ चुके हैं, अबू हनीफा को छोड़ चुके हैं। ये तनख्वाह लेते हैं आप, इमाम साहब के यहाँ तनख्वाह लेनी इमामत की याद नहीं है ना, तो देखो कहते हैं हनफी अपने पेट के लिए अबू हनीफा को छोड़ सकता है, डमी के लिए नहीं छोड़ता। अब ये दो इतराज स्टेट में आए हैं, इतराज समझ आ गए ना। ये कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा और इमाम मोहम्मद ने इमाम साहब से इख्तिलाफ किया, चिट वाला ये कहता है, वो कहते हैं हमने नहीं किया। शामी में अबू नसरुल मुफ्ती ने भी कसमें उनकी इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, ज़ुफर और हसन चारों की, वो कसम खा के कह रहे हैं कि हमने इमाम अबू हनीफा से कोई इख्तिलाफ नहीं किया। ये कहते इख्तिलाफ किया, वो कहते नहीं किया। अब किसकी बात माने? ये कहते हैं किताब दिखाते काल अबू यूसुफ, अबू यूसुफ कहते मैंने इख्तिलाफ नहीं किया, मोहम्मद कहते मैंने इख्तिलाफ नहीं किया। तो फिर ये नजर क्यों आ रहा है कि इख्तिलाफ है?
وہ خود بتاتے ہیں کہ جس طرح کوئی محدث حدیث پڑھاتا ہے تو اس کے اگر 3-4 مطلب نکل سکتے تو سارے بیان کر دیتے ہیں نا. ہم یہ چاہتے تھے کہ استاد کی زبان سے نکلا ہوا کوئی مطلب ضائع نہ ہو جائے، اس لیے اپنے امام جس قول پر خود عمل کرتے تھے اس کو ہم امام کے نام سے نقل کر دیتے تھے. باقی امام ہی کے قول کو ابو یوسف نے ایک نقل کر لیا، قول امام کا ہے، قول امام کا ہی ہے، پھر محمد نے نقل کر لیا. تو وہ اصل میں اقوال امام ہی کے تھے. جیسے حدیث نبی کی ہے لیکن بخاری کے نقل کرنے سے بخاری کی حدیث کا دیا جاتا ہے، ترمذی کے نقل کرنے سے ترمذی کی حدیث کیا دیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اقوال سارے امام کے ہوتے تھے، اس لیے جس پر امام فتویٰ دیتے تھے اس کو امام کے نام سے نقل کرتے تھے. اور ہمیں چونکہ امام سے اجازت تھی کہ اگر میرے دوسرے قول پر تمہیں راج نظر ہے کسی وقت تو تم اس پر فتویٰ دے سکتے ہو. تو یہ چونکہ امام کی اجازت سے ہوتا تھا، اس لیے اگر ابو یوسف کے قول پر فتویٰ ہو گیا ہے تو اجازت امام سے ہے. اور اس میں زیادہ بات وہی ہے کہ اختلاف زمانہ سے بعض احکام بدل گئے. امام صاحب کا زمانہ تو سارا سال قرون کا زمانہ ہے نا، اور یہ بعد میں لوگ حالات بدل گئے کچھ. اب دیکھو اس کی 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبیذ جو شدید قسم کا ہے وہ اس کو حرام نہیں کہتا، کیونکہ اس سے بعض صحابہ کو فاسق کہنا لازم آئے گا. بخاری میں ہے کہ اب حضرت بڑا نبیذ شدید پیتے تھے، نسائی میں بہت سی باتیں. اور مجھے کوئی کہے کہ تو ایک قطرہ پی تو میں ایک قطرہ بھی اس کا پینے کو تیار نہیں ہوں. اس لیے امام صاحب کا فتویٰ اس کے جواز پر تھا. صاحبین کے زمانے میں خیال قرون ختم ہو گیا. اس زمانے میں اگر کوئی امام صاحب کے زمانے میں پیتا تھا تو صرف طاقت حاصل کرنے کے لیے ایک دوائی کے طور پر اور نشہ سے کم، اس کی جواز کی گنجائش تھی. لیکن صاحبین کے زمانے میں دیکھا کہ خیال قرون گزر گیا ہے، اب انہوں نے اس کو مشکل مشغلہ بنا لیا تو انہیں حد جواب پر فتویٰ دے دیا، اور وہ بھی امام ہی کا تھا. تو یہ زمانے کے حالات بدلنے کی وجہ سے فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہو گیا، صاحب کے قول پر ہو گیا. اب کتنا عرصہ یہ فتویٰ چلا امام صاحب کے قول کی. ہومیوپیتھی جو ہے اس میں تو الکوہل شامل ہوتی ہے نا. ہومیوپیتھی امام ابو حنیفہ کے فتوے کے بغیر چل سکتی ہی نہیں. ساری دنیا آج کل ہومیوپیتھی علاج کر رہی ہے نا. اس میں اصل جو تو الکوہل ہے. الکوہل جو ہے وہ شراب کے عرق کو کہتے ہیں. تو اب دیکھیے اب ساری دنیا گلڈر بھی ہومیوپیتھی دکان کھولی ہوئی ہے. سٹیج پر اعتراض کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا یہ جو قول تھا یہ غلط ہے، اور دیکھتے روز دوائی دیتے ہوئے گا. دیکھیے حالانکہ امام ابو حنیفہ کے فتوے کے بغیر ہومیوپیتھی علاج کی کسی کے ہاں گنجائش نہیں ہے بالکل. تو اس لیے صاحبین کے اقوال جو ہے وہ خود امام ہی کے اقوال ہے. اگر حالات کی وجہ سے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ایک قول پر تو خود امام کی اجازت سے دیا، امام کی ان کو اجازت تھی. تو اس لیے یہ کہنا کہ صاحبین کے قول پر فتویٰ کرے تو وہ بھی یوسفی کا لاؤ نہیں. جو اگر بخاری کی حدیث ہے تو وہ بھی نبی کی حدیث ہے، ترمذی نے نقل کیا تو وہ بھی نبی کی حدیث نقل ہی ہے. اس طرح یہ جس طرح ان کی نسبت ایسی ہے جیسے حدیث میں بخاری کی طرف، مسلم کی طرف، ترمذی کی طرف. تو جیسے حدیث اصل میں نبی کی ہے لیکن یہ نسبتیں الگ ہے، اس طرح قول سارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. اور ان کی طرف نسبت جو ہے وہ صرف اس کے روایت کی ہے یا فتویٰ دینے کی. اور فتویٰ دینے کی بھی چونکہ یہ بیچ سکتے خود، اس لیے ان کو امام کی طرف سے اجازت تھی کہ حالات کے بدلنے کی وجہ سے اگر دوسرے میرے قول پر فتوے کی گنجائش ہو تو تم دے سکتے ہو. تو امام کی اجازت سے کیونکہ سب کچھ ہوا اس لیے یہ سب کچھ امام ہی کا مذہب کہلائے گا، یہ ابو یوسف کا مذہب نہیں کہلائے گا. اس لیے کوئی اپنے آپ کو ابو یوسف نہیں کہتا، کوئی اپنے آپ کو زہری یا حسنی نہیں کہتا، سب کے سب حنفی کہتے ہیں.
یہ تو تھا صحابین والا مسئلہ، کچھ سمجھ میں آئے گی بات؟ اب رہ گیا یہ جو عثمانی وغیرہ شور مچا رہے ہیں کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ تنخواہ لینی جائز نہیں، یا زوجہ مفقود الخبر نے آپ نے امام مالک کے قول پر فتویٰ دے دیا، یا شہادت کے بارے میں آج کل چاروں کو چھوڑ کر قاضی ابن ابی لالہ پر فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ تو جب تم نے ابو حنیفہ کا قول چھوڑ دیا اب تم حنفی کیسے رہے؟ اعتراض تو زبردست ہے ان کا، لیکن جہالت کا اعتراض ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ میں نے بتایا کہ اصل فقہ قاعدوں کا نام ہوتا ہے، جزیات کا نام نہیں ہوتا، اس لیے ان زمانوں کے اعتبار سے ہمارے قاعدے یہ بتاتے ہیں کہ اگر آج ابو حنیفہ ہوتے تو فتویٰ ان قاعدوں کے مطابق اس مسئلے پر دیتے۔ دیکھو بالکل عام کا مثال دیتا ہے جس کو آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک ہے قول شوری قال ابو حنیفہ، سور پر لکھا ہوا ہے، ایک ہے قول ضروری قال ابو حنیفہ نہیں، لیکن امام کے قاعدے سے ایک مسئلہ نکل رہا ہے، تو وہ بھی قول امام کا سمجھا جائے گا نا۔ اب ایک آدمی آپ استاد آپ کو کہتا ہے کہ بھائی زید واجب الاحترام ہے، بہت نیک آدمی ہے، زید کا نام لے کر اس نے آپ کو کہا ہے۔ دوسرا قاعدہ بتایا ہے کہ بنتی کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے۔ دونوں باتیں سمجھ آئی؟ وہ ساتھ ساتھ فوت ہو گئے، اب وہی زید بنتی ہو گیا، وہی زید۔ اب ایک آپ کے پاس قول شوری ہے کہ استاد کا قول ہے کہ زید واجب الاحترام ہے، ایک ان کا قاعدہ ہے کہ بیٹی کا احترام۔ اب آپ اس کا احترام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے تو آپ کو استاد کا منکر کرے گا، وہ کہے گا دیکھو صاحب نے کہا تھا کہ زید کا احترام کرو۔ آپ کہیں گے کہ جو قاعدہ امام ہمیں دے گئے ہیں نا اس قاعدے کے مطابق ہم اس کا احترام نہیں کریں گے، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے استاد کو چھوڑ دیا۔ تو مثال سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ تو جن فتوے جس جگہ پر مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے ایسا، وہ لکھتے ہی وہاں یہی ہے کہ امام کے قاعدے بتا رہے ہیں کہ ان حالات میں قاعدہ امام صاحب فتویٰ اس پر دیتے۔ اب اس کو دو مثالوں سے بھی سمجھے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس طرح اب عورتیں بن سنور کر مسجد میں آنے لگی ہے، اگر اللہ کے نبی ان کو اس حالت میں دیتے تو روک دیتے، حالانکہ مسجد میں آنے کی حدیث بالکل صحیح ہے۔ حضرت عائشہ روک رہی ہے، ابن مسعود روک رہے ہیں، حضرت عمر روک رہے ہیں۔ اپنی بیوی سے کہا کہ مسجد میں نہ جایا کرو، خاص طور پر عشاء کی نماز میں۔ بیوی نے کہا کہ مجھے حضور کا بھی روکا، اور اگر صدیق روکا آپ بھی روک رہے ہیں۔ اب حضرت عمر حضور پاک کا نام سن کر خاموش ہوگا، کیا کرتے؟ 2-4 دن گزرے تو راستے میں بیٹھ گئے۔ اب وہ نماز پڑھ کے آ رہی ہے، اندھیرا تھا، چادر پڑھ کر 2-4 پر یوں کھڑ جا، بس وہ آ گئی۔ اب دیکھ رہے کہ بس سے نہیں جا رہی ہے۔ ادھر کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا مسجد میں جا کر، تو روکی نہیں تھی، اب تو مسجد نہیں جاتی۔ کہا جی اب زمانہ نہیں رہا مسجد میں جانے کا۔ دیکھو نا یہی بات جو کو کہا کہتے ہیں، یہ حضرت عمر کہنا چاہتے تھے کہ اب وہ زمانہ، تو دیکھو نا اب اس عورت کو بھی سمجھ آ گئی کہ وہ زمانہ نہیں رہا۔ اب اماں جی دیکھو یہ نہیں کہہ رہی، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اماں جی نبی کے خلاف ہے اور اس مسئلے میں ہم عائشوی ہے نب محمدی نہیں ہے، بلکہ اماں جی حضرت عمر عبداللہ بن مسعود یہ مزاج شناس رسول ہے، یہ مزاج شناس رسول ہے۔ اس لیے ہم یہی کہہ رہی ہے اماں جی کہ حضرت اگر ان حالات کو دیکھتے تو حضرت کے قواعد سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ان کو بنا فرما دیتے۔ تو جو کچھ اماں جی فرما رہی ہے وہی ہمارے مفتی کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے قواعد ایسے ہیں کہ آج ان حالات کو دیکھتے تو وہ تنخواہ کا فتویٰ دیتے، وہ زیادہ خبر میں 4 سال والا فتویٰ امام مالک والا دے دیتے۔ تو دیکھو اس میں ہم حنفیت سے باہر نہیں نکلے،
کیونکہ امام کے قاعدوں نے ہمیں اجازت دی ہے اس فتوے کی. ہم نے اپنی طرف سے یہ غلط بات ہے کہ ہم پیٹ کے لیے کرتے ہیں. اب یہی بات ہے تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال کے قول سوری کے خلاف ہوا قال ابو حنیفہ کے، لیکن جو قول ضروری ہے امام صاحب کا قواعد سے ذکر رہا اس کے خلاف، بلکہ ان کے مطابق ہم نے فتوے دیے ہیں. اب یہ دونوں باتوں کا جواب سمجھ آ گیا نا. یہ غیر مقلدوں کے بڑے اعتراضات ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے بڑا تیر مار دیا ہے، حالانکہ دونوں میں جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں. پہلے سارے اقوال امام صاحب کے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور امام صاحب سے ان کو ترجیح کی اجازت بھی ہے. اور دوسرے جو ہے یہ جو میں نے قول سوری اور قول ضروری کا لفظ استعمال کیا، یہ دونوں لفظ لکھ لیں گے نا کہ زائد قابل احترام ہے، بیٹی قابل احترام نہیں. دیکھو کتنی عام تر مثال دی ہے جو آپ بچے کو بھی سمجھا سکتے ہیں. مطلب رکوع پر چل رہے ہیں آج. محمد زاہد منصور کا کشمیر سے مہمان آیا ہے، 5 اخلاق نہیں کیا. کون سی جلد میں لکھا ہے؟ شامی کی پہلی جلد میں جہاں رسم المفتی چل رہی ہے نا، کتاب الطہارت سے جہاں شروع ہوتی ہے شامی میں، اس سے 2-3 صفحے پیچھے، اور رقود رسم المفتی میں درمیان میں تقریباً صفحہ وہ اس پر تفصیل سے یہ لکھا ہے. اچھا طلباء میں غیر مقلد زیادہ ہوتے ہیں، دوسرے مقلد کم بھی ہوتے ہیں، کیونکہ رکے غیر مقلد بن کر یہ لکھتے ہیں. یہ ہے کہ استاد مصطفیٰ حقیقت فقہ میں ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میری تقلید نہ کرنا نہ مالک کی نہ کسی اور کی. تو جب امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تقلید نہ کرنا، پھر بھی تم تقلید کرتے ہو، بڑی عجیب بات ہے نا. جہالت جو ہے یہ غیر مقلدیت کا دوسرا نام ہے. میں نے مسئلہ کیا لکھایا تھا؟ مسائل اجتہادیہ میں مجتہد پر اجتہاد واجب ہے، غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے، اور غیر مقلد پر تعزیر واجب ہے. بولتے تو ماشاءاللہ اچھی ہے لیکن لگائیں گے نہیں آپ ان کو تعزیر. اب امام ہمارے ہاں بھی مجتہد پر اجتہاد واجب ہے، تقلید بنا ہے. امام صاحب نے یہ ان شاگردوں کو فرمایا جو مجتہد تھے. فرمایا کہ فضل احکام من حیث اخذنا، وہاں سے احکام لوگ جہاں سے خود نے لیے. تو اخذ احکام جو ہے یہ مجتہد کا کام ہے نا. تو جو اہلیت رکھتا ہے اجتہاد کی، ہم خود کہتے ہیں اس پر تقلید واجب نہیں ہے، تو ہم نے امام کا یہ قول مانا. اب یہ کہ جو اجتہاد کی اہلیت نہیں رکھتا اس کو کہیں امام نے منع کیا ہے. اس پر ایک بات اور یاد آئی، اعلام الموقعین جو ہے کتاب ابن قیم کی، اس کے نام میں اختلاف ہے، تو اس کو اعلام الموقعین پڑھتا ہے، تو اعلام الموقعین پڑھتا ہے. کیونکہ اگر موقعین ہو تو توقیع سے یہ بنی ہے، توقیع میں دستخط. جن لوگوں نے ابن تیمیہ کی سزا کے لیے دستخط کیے تھے ان کے خلاف یہ کتاب لکھ رہے ابن قیم نے، ابن تیمیہ کے اپنے استاد کی حمایت میں. تو اگر توقیع سے لیا جائے تو پھر تو اس کا نام ہے اعلام الموقعین، کہ جو دستخط کر کے میرے استاد کی پٹائی کروائی ہے ان کے خلاف میں کتاب لکھ رہا ہوں. ان کو بتا رہا ہوں کہ ابن تیمیہ جو ہے وہ متبار فی البدر کا. اور اگر یہ ہے او کا یوں کہ یہ کام ہوتا ہے کسی کے برائی بیان کرنا، کسی کے عزت میں ہاتھ ڈالنا، تو اگر اعلام الموقعین ہے پھر یہ کہ جو جن لوگوں نے میرے استاد کی عزت میں ہاتھ ڈالا ہے میں ان کو خبردار کرنا چاہتا ہوں. ایک اس کا نام بازی اعلام الموقعین بھی لکھا ہے کہ جو اب ابن تیمیہ کے موافق ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابن تیمیہ کا مسئلہ صحیح تھا. وہاں امام احمد کا قول لکھا ہے، کیونکہ یہ قول امام احمد سے بھی ہے نا تقلید نہ کرو، چاروں اماموں سے ہے نا. اب کن کو وہ کہتے تقلید نہ کرو؟ امام احمد بیٹھے ہیں، ان کا بیٹا عبداللہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی کو 1,00,000 حدیث یاد ہے، کتنی؟ وہ فتویٰ دے سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. کہ 2,00,000 یاد ہو؟ فرمایا نہیں. کہ 3,00,000 یاد ہو؟ فرمایا نہیں. کہ 4,00,000 یاد ہو؟ فرمایا نہیں. کہ جی 5,00,000 یاد ہو؟
فرمایا کہ امید ہے کہ فتویٰ دے سکے. اب دیکھو نا ان کے ہاں وہی وہ ہے جو 5 لاکھ حدیث کا حافظ، اس کو تو کہتے ہیں فتویٰ دے، اور جو 4 لاکھ والا بھی ہے وہ بھی تقریر کرے گرو سے مجھے فتویٰ دے، تو فتویٰ نہیں دے سکتا. اب یہ بات شاہ ولی نے بھی ایک دلجیت میں لکھی ہے، یہی قول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. تو مقصد وہی ہے کہ ائمہ نے جن کو منع کیا ہے تکلیف سے، وہ مجتہدین کو منع کیا ہے، اور جن کو اجازت دی ہے. اب چاروں اماموں کی فقہ کی متون موجود ہے نا، اس کے ساتھ آیت حدیث مسئلے کے لکھی ہوئی ہے. فقہ کے جو مسئلے عوام کے لیے جمع کرائے چاروں اماموں نے، اس کے ساتھ کوئی دلیل نقل کی ہے. یہ کس لیے لکھوائے تھے کہ لوگ ان پر عمل کریں. تو یہ لاکھوں مسائل جو ہیں ائمہ کے، ان کو بلا ذکر دلیل جمع کروایا، بلا ذکر دلیل، تاکہ بلا مطالبہ دلیل ان مسائل پر عمل لوگ کریں عوام. تو یہ دعوت تقلید ہے یا نہیں؟ تو یہ اس کا مطلب کہ ائمہ سے دعوت تقلید تواتر کے ساتھ ثابت ہے. یہی بات سمجھ آئی؟ یہ جو ہزاروں لاکھوں اقوال ائمہ کے موجود ہیں جو جمع کروائے تاکہ لوگ ان پر عمل کریں، تو ہر قول کے ساتھ آیت اور حدیث نقل کی ہے دلیل نہیں کی نا. اب لوگ اس پر عمل، لوگوں کا عمل کرو بلا مطالبہ دلیل، اسی کا نام تقلید ہوتا ہے نا. تو گویا چاروں اماموں سے تواتر سے ثابت ہے کہ غیر مجتہد تقلید کرے. پھر کفایہ کتاب الصوم، کفایہ جو ہدایت کی شرح ہے، کتاب الصوم میں یہ مسئلہ ہے کہ اب امام ابو یوسف امام محمد ابو حنیفہ سے ہے کہ عامی پر تقلید واجب ہے، عامی پر تقلید. تو یہی ہم کہتے ہیں مجتہد پر حرام ہے، عامی پر واجب ہے. تو دیکھو ہم نے امام کے دونوں قولوں کو مانا. اب آج کل کے حساب سے اس کی مثال آپ تک سمجھے. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ میڈیکل کالج میں پڑھا رہے ہیں جن کو ڈاکٹر بنانا ہے، جن کو ان کو وہ بار بار کہتے ہیں کہ بھائی جہاں سے سمجھ لیا پھر پوچھو، کیونکہ ان کو ڈاکٹر بنانا ہے نا. ان کو خود کہتے ہیں کہ بالکل گابرنا ہو کے بیٹھے، پوچھو جو بات سمجھ رہی ہے پوچھو. کوئی نہیں پوچھتا اس کو بار بار کہتے پوچھو، کہتے یہ نہیں کہتے. وہی ڈاکٹر چھٹی کے بعد آ کر اپنے کلینک پر بیٹھ جاتا ہے. وہاں وہ شاگرد تھے جن کو ڈاکٹری کا کورس کرا رہا تھا. اب مریض بیٹھا ہے سامنے، وہ کہتا ہے جی یہ آپ نے 2 گولیاں دی ہیں اور یہ 1 دی ہے 3 دن کے بعد، یہ 2 روز، یہ کیوں جی؟ سمجھاؤ مجھے. اسے ڈاکٹر نہیں سمجھائے گا کہ بھائی دوائی لے رہی ہے، میرا دماغ میں چاہتا ہوگا، چلا جائے گا. کیونکہ یہ عامی آدمی ہے نا، اس کو ڈاکٹر بنانا تو نہیں نا. نہ اس کو سمجھ آئے گی، وہ واقعات سے ہی واقف نہیں ہے. تو جو اس ڈاکٹر کا طریقہ وہاں اور ہے جن کو ڈاکٹری کا کورس کرا رہا ہے، اور یہاں اور ہے جو عامی آدمی ہے. تو یہ تو ہر فن میں ہوتا ہے. ہر فن کا امام جس کو فن سکھا رہا ہے. اب دیکھیے آپ کو سرفناز استاد پڑھا رہے تھے، تمرینات کراتے ہیں نا کتنی زیادہ، اور آپ کو نہیں آتا پوچھتے ہیں. لیکن جو کچھ بھی نہیں جانتا اس کو آپ زبر زیر لگا دیں 1 سطر پر، وہ کہے گا زبر کیوں ہے؟ کہ پھر تجھے کیا پتا کیوں ہے، تو پڑھ رہا بس، یہی کہو گے نا. تو دیکھو یہ بات بالکل واضح ہے، لیکن غیر مقلدوں کی عقل جو ہے وہ ماری ہوئی ہے. امام کا وہ قول عوام پر لگاتے ہیں جو مجتہدین کے بارے میں ہے. کسی کہتے ہیں یحرفون الکلمہ مواضع، یہودیوں کی طرح بات کسی موقع کی لگا کسی موقع پر دیتے ہیں. اس لیے تو میں لکھاتا ہوں نا کہ مسائل اتحادیہ میں مجتہد پر اتحاد واجب ہے. اس لیے شاگرد جو مجتہد ان کو کہہ رہے کہ کرو اتحاد ہے، جس طرح نہیں کر سکتے ہیں. اور غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے. کسی امام نے غیر مجتہد کو تقلید سے روکا ہو، عامی کا لفظ ہو، عین الف میم یہ 4 حرف ہے نا، ہم 4 لاکھ روپے انعام دیں گے، کوئی لے غیر مقلد. لیکن دھوکے کے سوا غیر مقلدوں کے پڑھنے کوئی چیز نہیں ہے.
आमी पर तकलीद वाजिब कहते हैं ना, ये आमी का दिखा दे वो मुइतर के लिए, क्योंकि साफ आगे करीने मौजूद है फजू बिन है सो खजर, वहां से अकाम लो जहां से हमने। अब अखज़ अकाम जो है ये मुइतर करता है, हर शख्स नहीं कर सकता, तो मुइतर वाले कौल को आवाम को सुनाना ये बात एक धोखा है, फरेब है। आइमा ने आवाम को तकलीफ से कभी मना नहीं किया, बल्कि आवाम के लिए जो मसाइल जमा कराए वो बगैर जिक्र दलील के कराए। इसलिए ये भी याद रखे, एक झूठ ये भी बोला करते हैं कि तकलीफ 4वीं सदी में शुरू हुई। गुरते हदीस लोग हैं, तकलीफ तो हजरत के जमाने में ही यमन में तकलीफ ऐसी अगरी हजरत हजरत की हयात में होते रही नहीं होते। फिर आप मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक, किताब अल-आसार इमाम मोहम्मद उठाकर देखे, किताब अल-आसार अबी यूसुफ, इसमें हजारहा फतावा है सहाबा और ताबईन की, लेकिन किसी फतवे के साथ बतौर दलील कोई आयत या हदीस लिखी। अब न फतवा देने वालों ने दलील लिखी है, न फतवा पूछने वालों ने दलील मांगी है। तो ये हजारहा अकवाल दलील है कि उस जमाने में तकलीफ तवातर के साथ चली आ रही थी। यही बात समझ आ रही, वो सारे अकवाल बिना जिक्र दलील है ना। इस पर इब्ने हज़म बड़ा परेशान है बेचारा कि अब अगर ये मान लिया जाए कि ये सहाबा के और ताबईन के इज्तिहादी फतवे हैं तो तकलीफ तवातर से साबित हो जाएगी, क्योंकि हजारा फतवे हैं ना। इसलिए उसने बहाना क्या बनाया है कि ये जो फतवे हैं ये दरअसल मरफू हदीसें थी, सिर्फ इख्तिसार के लिए हुजूर पाक का नाम नहीं लिया। इसलिए सहाबी का हर फतवा मरफू हदीस है, ताबी का हर फतवा मरफू हदीस है। एक गैर मुक़ल्लिद ने बड़े फख्र से ये कौल उसका मेरे सामने पेश किया, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, 3 दिन का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अबू हनीफा ताबी है, अब फिका हनफी का हर कौल मरफू हदीस बन गया है क्योंकि ताबी है ना। और इब्ने हज़म ने जान छुड़ाने के लिए कहा कि ये सारे मरफू हदीस है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बार मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब फिका हनफी का हर मसला मरफू हदीस है, नबी की हदीस है। इसमें तो बड़ा गर्व बनाया बेचारा, कहता है एक तरफ से जान छुड़ाते दूसरी तरफ से पकड़ लेता है आगे। बस मतलब यह है ना कि एक आदमी झूठ बोले तो 100 झूठ साथ बोलना पड़ता है, सच में बरकत होती है। ये धोखेबाजी इन लोगों में है और बेचारों के पास कोई चीज नहीं है। तो अब ये जो कि तकलीफ से आइमा ने मना किया, ये बात समझ आई। जिनको आइमा ने मना किया उनको हम भी मना करते हैं मुइतादीन को, और जिन पर आइमा ने वाजिब करार दी उन पर हम भी वाजिब करार देते हैं। हम इमाम की बात मानते हैं, इसमें हमें जरा शुबा नहीं है। बाकी कहते हैं खाना खावा में 4 मसाले क्यों कायम हुए थे, तो ये तशरीह मसाली तकवीदी है। ये 4 मसाले जो है ये 6वीं सदी से लेकर कायम हुए हैं, 8वीं सदी से, 8वीं से, और तकरीबन 400 साल रहे हैं। इन मसलों का एक बहुत बड़ा फायदा था कि दुनिया में कोई नया फिरका नहीं बना। जिस मुल्क में कोई नया मसला छेड़ता वो पूछते कि तुम्हारा खाने का ये मसाला है, अगर तो वहां है तो हनफी है तो हनफी फिका से दिखा ये मसला है, वहां नहीं है तो गलत है मसला। अगर शाफी है तो शाफी से वो दिखा है वहां, क्योंकि वहां ये तारीफ थी कि सुन्नियों के मज़हब है ही 4। इसलिए ये पूछते थे कहीं भी कोई नया फितना उठे वो फौरन पूछते कि भाई आप कौन है, आपका मसला कौन सा है खाना काबा में। उस मज़हब की किताब में दिखा मसला है तो ठीक है, वरना मसला गलत है। देखो कितना बड़ा फायदा नहीं। जब तक ये मसले 4 रहे हैं कोई नया फिरका तारीख में नहीं बनने दिया गया। उन्हें पता था कि निजात पाने वाली 4 जमातें अरबी, जाबी, मालगी, हम्बली इसी में शामिल किया जाता था।
اب یہ آئے کہ جی اب یہ کیوں ہو گیا، تو یہ بھی کوئی شرعی مسئلہ نہیں۔ بات صرف اتنی تھی کہ پہلے حکومت حنفیوں کی تھی، عباسی خلافت جب تک رہی قاضی حنفی رہے، پھر 200 سال خوارزمی رہے سب حنفی تھے، سلجوقی رہے سب حنفی تھے، پھر عثمانی خلافت تھی سارے حنفی تھے، اب یہ حنبلی آئے ہیں۔ تو حنفی سب سے زیادہ ہے نا دنیا میں، یہ بڑے بھائی ہیں، تو بڑوں کا حوصلہ بھی بڑا ہوتا ہے، چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ملا لیتے ہیں کہ آ جاؤ بیٹا بھی آ جاؤ۔ تو چونکہ پہلے حکومت بڑے بھائیوں کے پاس تھی، اس لیے چھوٹے تینوں کو بھی ساتھ رکھا ہے، تم بھی آ جاؤ۔ چھوٹوں کا حوصلہ چھوٹا ہوتا ہے دیکھا، کیونکہ چھوٹے کو ہر وقت یہی ڈر ہوتا ہے کہ بڑا کہیں مجھے نگل نہ جائے، اس لیے جب سے یہ چھوٹے بھائی آ گئے نا تو انہوں نے اپنا مسئلہ رہنے دیا، باقی تین ختم کر دیا، لپیٹ بھی ہے، کیونکہ انہیں ہر وقت ڈر ہے کہ کہیں یہ ایک بھی ہم سے چھید نہ جائے۔ لیکن میں تو واضح طور پر کہا کرتا ہوں کہ خدا کرے اب بھی حنفیوں کی حکومت آ جائے، انشاءاللہ چاروں مسئلے بچ جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ چار مسئلے جو ہے یہ اسی لیے تھے تاکہ پتہ چلے کہ اہل سنت والجماعت کے چار ہی مذہب ہیں، پانچواں کوئی مذہب اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ اب یہ کیا چاہیے ہے کہ جب تقریر کر دیے تو چاروں ہی کی کیوں کرتے ہیں، باقی کوئی چھد نہیں ہوا؟ تو یہ بھی تشریعی مسئلہ نہیں، تقلیدی ہے، اللہ کی تقلید ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے 12 بیٹے دیے، کتنے بیٹے دیے؟ 8 باپ کی زندگی میں فوت ہو گئے اور 4 کو چھوڑ کر باپ فوت ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب باپ کی وراثت 4 میں تقسیم ہوگی یا 12 میں؟ وہ جو 8 ہے وہ باپ نے مارے ہیں بھائیوں نے مارے ہیں؟ جی ان 4 کو جو زندہ رکھا ہے تو باپ نے زندہ رکھا ہے، تو یہ اللہ کی تقوید ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ بری تعدید سینکڑوں تھے، لیکن ان کو ایسے شاگرد نہیں ملے جو ان کے مذہب کو آگے چلا دیتے، وہ مذہب ملتے چلے گئے۔ ان 4 کو اللہ نے ایسے شاگرد عطا فرما دیے کہ ان کا مذہب آگے چل گیا۔ اب جو اللہ کی تکمیل سے مٹ چکے اور مر چکے ان کو تم زندہ کیسے کرو گے؟ جو مر چکے ہیں وہاں ماتم کرنے کی ضرورت نہیں، اب جو زندہ ہے ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو چونکہ 4 ہی مذہب مکمل ہیں، مکمل مسائل، ان کے اصول بھی موجود ہیں، ان کے فروع بھی موجود ہیں، اور وہ متواتر بھی ہے۔ 3 لفظ یاد رکھ رہے ہیں، اصول موجود، فروع متواتر، فروع بھی موجود مکمل، اور مسالک متواتر۔ اب کوئی مذہب جو یہ 4 کے علاوہ ہے، اگر کسی کا قول ملتا بھی ہے تو خبر واحد، جس میں سند کی ضرورت ہوتی ہے، پھر سند کے راویوں کی تحقیق کرنی یہ عوام کے بس کی بات ہے۔ اس لیے عوام کو یہی حکم ہے متواتر قرآن پڑھو، شاذ قرأت نہ پڑھو، متواتر۔ اب جہاں یہ 4 متواتر ہوں گے، کوئی ایسی جگہ ہو وہاں 4 میں سے جس کو آپ چاہیں اختیار کر دیں، اور جہاں یہاں متواتر ہی ایک ہے، سری لنکا میں متواتر ہی ایک ہے مذہب شافعی، یہاں ایک مذہب بھی، تو یہاں تو دوسری طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں نا۔ اب یہ کبھی کہتے جی اماموں کے نام دکھاؤ، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ فقہ کا درجہ تیسرا ہے نا، پہلا درجہ قرآن کا ہے، پہلے قرآن کے 7 قاریوں کے نام قرآن میں دکھاؤ مجھے، پھر سیاستہ والوں کے نام دکھاؤ، حدیث کا دوسرا نمبر ہے نا، تو پھر اس کے بعد ہم سے فقہ کے اماموں کے نام بھی دیکھ لینا۔ ان کا ایک آدمی ہے، وہ وہاں سے رک کے لکھتا رہتا ہے، اسکولوں میں مدرسوں میں کہتا ہے۔ میں فاروقیہ گیا تو مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے فرمایا کہ ایک خط کئی دفعہ مہینے میں آ جاتا وہ، جو ہم تو جواب نہیں دیتے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں حدیثی ہوں، ہمارے ارد گرد اہل حدیثوں کی دکانیں ہیں، ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے
کہ ہم وہ حدیث دکھائیں گے جس میں حضرت نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کی تقریر کرو. وہ مجھے خط دکھایا، میں نے کہا یہ جو جامعہ محمدیہ گجرا والا غیر مقدموں کا ہے، اس کا شیخ الحدیث عبد المنان اس کا یہ باپ ہے، چراغ دین اس کا نام ہے. میں نے کہا یہ بےمان غیر غیر مقلد ہے. میں نے کہا اسے لکھ دے کہ یہ خط امیر کو بھیجو. مولانا نے لکھ دیا اوپر. اس نے مولانا کے جواب کی فورسن بھی میرے پاس بھیجی کہ میں نے فاروقیہ کراچی خط لکھا تھا، مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے لکھا کہ امیر کو بھیجو. میرے پاس آ گیا. اب میں نے لکھا کہ دیکھیے کوئی بھی جو بات ہے اس کی دلیل کے دو حصے ہوتے ہیں. چراغ دین پر 5 نمازیں فرض ہیں. قرآن میں چراغ دین کا نام نہیں. قرآن میں یہ ملے گا کتاب کہ مسلمان پر 5 نمازیں. چراغ دین کا نام نہیں. چراغ دین کا اگر مسلمان ہے تو وہ ہمارے مشاہدے سے پتہ چلے گا. یعنی نماز فرض ہے نا. اب نماز کا فرض ہونا یہ تشریعی مسئلہ ہے. چراغ دین پر فرض ہے یہ تکوینی مسئلہ ہے کہ چراغ دین مسلمان ہے یا نہیں. مسلمان ہم کہیں کہ فرض ہے. اب حکم ہے کہ بیمار علاج کروائے، ہے یا نہیں؟ تو کہے کہ ڈاکٹر کا نام بھی حدیث میں ہو، پھر علاج کراؤں گا ورنہ نہیں کرواؤں گا. یہ ہے کہ قرآن پڑھو. اب یہ کہ قاری کا نام بھی قرآن میں ہو کہ فلاں قاری سے قرآن پڑھو تو پھر میں پڑھوں گا ورنہ. میں نے لکھا کہ نکاح کے وقت نہیں پوچھا کہ میری بیوی کا نام خدیجہ ہے تو یہ حدیث میں ہوگا کہ خدیجہ چراغ دین سے نکاح کرے تو کروں گا ورنہ. وہاں تو یہی ہے کہ نکاح کا مسئلہ مل گیا. اب جس میں نکاح کی اہلیت ہے اس سے نکاح ہو جائے گا، شرعی حکم پورا ہو جائے گا. اسی طرح تکوینی حکم ہے فاسألوا اہل الذکر، تشریعی حکم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور ائمہ اربعہ کا اہل ذکر میں سے ہونا اجماع امت سے ثابت ہے. اس لیے جس ملک میں جس اہل ذکر کا مذہب متواتر ہوگا اس پر عمل کرنے سے اس آیت پر عمل ہو جائے گا. اور یہی میں نے لکھا کہ آپ اپنی بیوی کا نام بھی چراغ دین کی بیوی فراہ ہوگی. جس طرح سے علاج کرتے اس کا نام بھی حدیث سے دکھائے. اور اسی طریقے سے سیاستہ والوں کے ساتھوں کاریوں کے نام بھی دکھائیں، پھر ہم سے بھی پوچھ لینا. جب یہ خط گیا مجھے جواب لکھتا ہے میں بہت خوش تھا کہ آپ کے خط سے میرے شبہات دور ہو جائیں گے، لیکن بڑے افسوس سے لکھ رہا ہوں کہ آپ کے خط سے شبہات بڑھ گئے. میں نے پھر جواب لکھا، میں نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے کہ میرے خط سے شبہات بڑھے ہیں. آپ میرے خط کی بات لکھیں کہ اس عبارت سے یہ شبہ پیدا، شبہ میں لکھیں اس عبارت سے یہ شبہ پیدا ہوا، اس عبارت سے یہ شبہ پیدا ہوا. آپ لکھیں پھر میں مانوں گا کہ واقعی میرے فلاں سے فلاں شبہ آپ کے دل میں پیدا ہوا ہے. ورنہ آپ مریض ہیں، میں طبیب ہوں. مجھے الحمدللہ خوشی ہوئی ہے کہ وہ جو دل کے اندر بیماری تھی نا ذرا اوپر آ گئی ہے شبہ. تو انشاءاللہ پہلی خوراک مؤثر رہی ہے. آپ 2-3 خوراکیں استعمال کریں انشاءاللہ یہ دفع ہو جائے گی ساری شبہ. وہ فی لوگ مرض الفزادہ اللہ مرض والی بات جو تھی نا، آپ کا چونکہ دل مریض تھا، شبہ سے بھرا ہوا تھا. اب پہلی خوراک سے کچھ اکھڑ گئے ہیں، اب آپ کو نظارے کے اوپر آ رہے ہیں، قریب آ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ صبر کریں. وہ طبیب کبھی اچھا کامیاب نہیں ہوتا جو مریض کی مرضی باندھے. مریض کو طبیب کی مرضی باندھ کرتی ہے. آپ دل کھڑا کر کے 2-3 خوراکیں استعمال کر لیں، انشاءاللہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. امید ہے آپ کو شفا ہو جائے گی. پھر اس نے مجھے خط نہیں لکھا. 6 مہینے ہوئے میں جامعہ مدنیہ لاہور گیا تو وہاں خط اس نے پڑھا. میں نے اٹھایا، میں نے وہی بیٹھ کر خط لکھا کہ 6 ماہ کے بعد آپ کا پھر خط جامعہ مدنیہ میں دیکھا. آپ کو 1 خوراک میں نے دی تھی. اب 2 ہی صورتیں تھی، یا تو مریض مر گیا ہوگا یا تندرست ہو گیا ہوگا. کیونکہ آپ نے دوبارہ میری طرف رجوع نہیں کیا. تو میں یہ سمجھا تھا کہ یا تو تندرست ہو گیا ہے
اور یہ مر گیا ہے، اسی کو صورت میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو اب دوبارہ میری طرف رجوع کر، میرے خط کا پہلے مکمل جواب لکھ کہ کون کون سے شبہات میرے کس عبارت سے پیدا ہوئے، تاکہ میں تجھے دوسری خوراک بھیجوں، اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس نے کئی خاطر دیکھا، اب نہیں دیکھا۔ تو یہ ان لوگوں کی اس قسم کی شرارتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ بھی کوئی ضروری ہے، یہ دیکھو بات دلیل سمجھ میں آئی نا، کہ ایک امر تشریع ہے کہ قرآن پڑھو، ایک تکوین ہے کہ جو استاد آپ کو بھیجے آپ اسے پڑھ لیں، ایک امر شرعی ہے کہ آپ باجماعت نماز پڑھیں، ایک یہ ہے کہ جو امام مسجد کے پیچھے پڑھ لیں۔ اس میں کوئی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو، لیکن وہ سمجھداروں کو سمجھ آتی ہے نا، غیر مقلدوں کو سمجھ تو ہوتی نہیں کم عورتوں کو۔ اس لیے غیر مقلد کا مطلب میں بیان کرتا ہوں، نہ عقل نہ بہت، کہ جو عقل ہے بھرتے کب ہم جان چھوڑ دیا ہماری ان کی عقلوں سے۔ اب ایسے سوالات کو ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے درجے کے جاہل ہے یہ لوگ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کیا ہے۔ ایسے سوالات ہم کرتے ہیں کہ شاید حنفیوں کے پاس جواب ہو، یا تو یہ ان باتوں کے جواب تو پرانی اسکول کے معاشرے کے پاس بھی ہے، بڑے حضرات تو بڑے ہیں نا، تو چھوٹے حنفی بھی ان کے جوابات جانتے ہیں، کیونکہ بچوں کی طرح کی شرارتیں ہیں یہ، تو بچوں کے مزاج کو بچوں کا معاشرہ سمجھتا ہے، اس لیے بڑے جو ہے وہ ان کا ذہن ذرا اونچا ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ حقیقت الفقہ ہو گئی۔ جب تمام ائمہ برحق ہے تو مسائل بھی ایک ہے، کچھ مسائل دوسری کی دلیل کر لی جائے۔ پہلی بات تو یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ تقلید میں یہ بات توجہ سے سنی، کئی حضرات بیٹھے ہیں لکھ بھی رہے ہیں یا نہیں کچھ، اور وہ صرف وقت پاس کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، پکے غیر مقلد ہے، وہ سنتے نہیں سمجھتے نہیں، اپنا مذہب بھی سمجھنا نہیں چاہتے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ تقلید میں یہ فیصلہ کرنا کہ کون سا مجھ سے زیادہ اچھا ہے، یہ مقلد کے بس کی بات نہیں ہے۔ تقلید میں مدار رکھا گیا ہے مقلد کی سہولت پر، جس مرشد کا مذہب مقلد کو تواتر اور یقین کے ساتھ مل سکتا ہے، یہ اس کی تقلید کرے گا۔ حدیث کا مسئلہ بھی درس نہیں رہا، یمن میں حضرت معاذ کی تقلید ہو رہی ہے نا، اس وقت حضرت ابوبکر موجود تھے، مرشد بڑے یا نہیں، حضرت عمر، لیکن کوئی یمنی ابوبکر کی تقلید نہیں کرتا تھا، حالانکہ جانتا تھا ان کا مقام حضرت معاذ سے بہت بلند ہے۔ کیوں؟ حضرت معاذ فتویٰ دیتے پورے یمن میں عمل شروع ہو جاتا، وہ فتویٰ متواتر ہو جاتا اور یقینی ہو جاتا نا۔ ابوبکر صدیق اگر فتویٰ کوئی یمن میں لے کر آئے تو پہلے تو راوی کی جانچ ہوگی کہ سیکھا ہے بھی یا نہیں، پھر سامنے عمل تو ہے نہیں سب کا، اس میں کوئی اجمال ہوگا، عمل کے بعد تو اجمال ختم ہوتا ہے، ساری تفصیل سامنے آ جاتی ہے نا۔ تو اگر کوئی اجمال ہوگا تو اب پھر وہاں پوچھے جائے گے کہ جی آپ کی بات میں یہ اجمال ہے، سمجھے۔ اس کے میں عام سے مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھو ڈیو ٹاؤن نے فیصلہ کر دیا کہ بھی چاند ثابت ہو گیا، سب نے روزے رکھے ہوئے، تو یہاں روزہ متواتر ہے۔ یہاں سے ایک صاحب پشاور چلے گئے، انہیں جا کہا تھا کراچی میں تو روزہ ہے۔ اب یہ جو گیا ہے تو اکیلا گیا ہے، سارا ٹماٹر تو ساتھ پھینک کر ہی لے گیا تھا۔ اب وہاں تو اس راوی کو دیکھا جائے گا کہ راوی قابل اعتماد ہے بھی یا نہیں، اور قابل اعتماد بھی ہے تو ظن حاصل ہوگا، یقین تو حاصل نہیں ہوگا نا۔ تو اس لیے جس طرح یمن میں حضرت معاذ کا فتویٰ متواتر تھا عمل، اور عمل کے بعد اجمالات بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں، کسی تشریح کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اس لیے سارے یمن والے حضرت معاذ کی تقلید شخصی کرتے تھے۔ حالانکہ اس میں شک نہیں کہ صدیق اکبر بھی موجود ہے، فاروق اعظم بھی موجود ہے، ان کے مرشد ہونے میں یمن والوں کو شک نہیں تھا، لیکن یمن والوں کو جس یقین اور سہولت سے حضرت معاذ کا فتویٰ مل سکتا تھا، اس یقین اور سہولت کے ساتھ ابوبکر صدیق کا فتویٰ کو نہیں مل سکتا۔ اسی طرح یہاں ایک ہی مذہب متواتر ہے، جیسے یمن ایک ہی متواتر تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، تو یہاں تو دوسرے مذہب ہے ہی نہیں
کہ جی ایک مسئلہ ادھر مان لیا، ایک ادھر مان لیا، ایک ادھر مان لیا۔ دوسرا یہ کہ اگر دل فرد کہیں چاروں بھی ہو تو امام کی تقلید شخصی بھی ہوتی ہے۔ تقلید غیر شخصی تو اتباع ہوا ہے نا، تو اب چاروں جو ہے ان کو برحق مانا جائے ہر مسئلے میں تو پھر آپ تقلید نہیں کر سکتے، آخر کسی کو راجح ماننا پڑے گا، ورنہ یہ جو حرام والا کیا کرے جی، کیا کرے؟ چار امام ہو گئے، چار 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 کہتے جا رہے ہیں، چار امام ہے، چار 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 چار۔ میں نے کہا یہ تو سنا تھا کہ کچھ لوگ مہنگے ہوتے ہیں ان کو ایک کے دو نظر آتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ ایسے مہنگے دیکھے جن کو ایک کے چار نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں تو اس ملک میں صرف حربی مذہب نظر آتا ہے، نہ مالکیوں کا مدرسہ ہے، نہ شافعیوں کا، نہ حنبلیوں کا اس ملک میں۔ تو آپ کو چار کہاں نظر آئے بھائی کہ چلو یہاں جہاں سے کہیں ہو گے نا، تو میں نے کہا وہ لوگ پریشان ہو، آپ کو کیوں پریشانی لگے؟ یہاں تو ایک ہی ہے جی، نبی ایک ہے نا، میں نے کہا ایک، امام کیوں چار ہے؟ میں نے کہا کوئی کسی قرآن کی آیت کے خلاف ہے چار امام ہونا یا حدیث کے خلاف ہے؟ کہ جب نبی ایک ہے امام سے ایک ہونا چاہیے، چار کیوں بنے؟ میرے خیال عقل بھی یہی کہتی ہے، نقل بھی، کہ امام زیادہ ہونے چاہیے نبی سے۔ کیسے؟ جس تک قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسرائِيلَ۔ آگے کیا ہے؟ اب موسیٰ رسول ایک ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُ آئمہ جمع کا صیغہ ہے، تو رسول ایک ہے، امام کئی ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ ایک نبی کی امت میں امام کئی ہو سکتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ آئمہ جو ہوتے ہیں یہدون بامرنا، وہ اپنی ذاتی باتیں نہیں بتاتے، اللہ کے احکام سمجھاتے ہیں لوگوں کو۔ تو میرے خیال دیکھو قرآن سے پتہ چل گیا، آپ تو قرآن کے منکر ہیں۔ عقل بھی یہی کہتی ہے، دیکھو نبی بھی ایک ہو ساری دنیا کا، امام بھی ایک، تو نبی کے برابر ہو گیا نا۔ اب ایک صوبے کا ملک کا امام اور ہو، دوسرے کا اور ہو، تو ان کا درجہ کم رہے گا نا۔ تو عقل بھی چاہتی ہے کہ امام کا درجہ نبی سے کم ہی ہو۔ تو چلو چار ہو گئے، زیادہ ہوتے تو اور بھی اچھا تھا، چار ہو گئے تو اب کسی امام کو نبی کے برابر ہم نہیں کہہ سکتے۔ اچھی بات ہے کہ چار ہو گئے۔ اچھا جی، کسی حدیث میں ہے کہ ایک ہی امام کی تقلید کرو؟ کسی حدیث میں ہے؟ تو کہا آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ جی ہاں۔ میں نے کہا ساتوں قراتیں یاد ہے کہ نہیں جی ایک ہی یاد ہے۔ میں نے کہا کوئی حدیث سنائے کہ ساری عمر ایک ہی قرات پر قرآن پڑھنا، یہ آپ سنا دیں تو پھر ایک امام کی تقلید حدیث اسی صفحے سے میں بھی سنا دوں گا۔ آپ سنائیں کہ قراتیں 7 ہے، ایک ہی امام کی قرات پر قرآن پڑھنا، باقی پر نام بھی نہ پوچھنا کسی سے کہ جی ہم کریں کیا، یہاں ہمیں قرات آتی ایک ہے۔ تو دیکھا اسی کو تکویر کہتے ہیں کہ یہاں ایک ہی قرات ہوتی ہے، تو ہم کیا کریں، یہاں مذہب ہی ایک ہے۔ کہتے ہیں 4 ہے، 4 4 4۔ میں نے کہا یہاں 4 نہیں، ایک ہی ہے۔ میں نے کہا اگر کچھ آپ پڑھے لکھے سوچا ہوگا، ہم نے سوچا چاروں کو چھوڑ دو، ہم نے سوچا ہے۔ میں نے کہا جلدی نہ کرنا، عقل مند آدمی سوچ سمجھ کر چھوڑا کرتا ہے۔ میں نے کہا 4 سے 6 زیادہ ہے، 6 سے 7 زیادہ ہے، تو قرآن میں 7 قراتوں کا اختلاف ہے، پہلے قرآن چھوڑو، بڑا اختلاف پہلے چھوڑنا چاہیے نا۔ پھر سیاسی تھا 6 کتابیں حدیث کی، ان بھی آپس میں اختلافی حدیث ہے، تو پھر 6 کا اختلاف چھوڑو، ان بیچاروں کی باری کو 30 نمبر بنا دیے۔ آپ پہلے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ جلدی کریں، اعلان کر دیں، لکھ دیں کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے سیاسی تھا چھوڑ دی، اس کے بعد ٹھیک ہے آپ ان کو بھی چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں۔ کہ جی چاروں امام پر آتے ہیں، میں نے کہا چاروں پر آتے ہیں، چاروں جی، میں نے کہا چاروں جی، چاروں ہی، میں نے کہا چاروں۔ کہ جب چاروں پر حق ہے
تو ایک امام کی تقلید میں چوتھا حصہ حق ملے گا نا، چوتھا حصہ 3 حصے حق تو 3 اماموں کے پاس چلا گیا، تو آپ کے پاس چوتھائی حق ہے نا، 3/4 حق تو آپ کا ضائع ہو گیا۔ میں نے کہا 7 قراتیں برحق ہے نا کہ جی ہاں، میں نے کہا آپ ایک قرات پر قرآن پڑھتے 7واں حصہ پڑھتے ہیں نا، 6 حصے آپ نے ضائع کیا ہوا ہے قرآن۔ کہتے نہیں ایک قرات پر جو قرآن پڑھا تو پورا نا۔ میں نے کہا جس طرح ایک قرات پر قرآن پڑھنے سے پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، ایک امام کی تقریر میں پوری سنت پر عمل ہو جاتا ہے کہ جی آپ چاروں کو برحق کہتے ہیں؟ میں نے کہا چاروں کو برحق کہتے ہیں، چاروں کو ہی۔ میں نے کہا چاروں آپ کو عقل ہے؟ میں نے کہا اللہ نے دی ہے اور آپ کی طرح خراب نہیں کیا الحمدللہ۔ ان میں حرام حلال کا اختلاف ہے، حرام حلال کا، حرام حلال کا، حرام حلال، حرام حلال۔ یہ بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ یہ نبیوں کے تابع دار ہیں، نبیوں میں حرام حلال کا اختلاف ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن سے نکاح حلال ہے، اب حرام ہو گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی دونوں بیویاں زلفا اور بلہا سکی بہنیں ایک وقت نکاح میں تھی، اب آگے اللہ تھا جو وہ بہن روکتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین بھائیوں نے سجدہ کیا ہے، اب حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ تو یہ حرام حلال کا اختلاف تو نبیوں میں موجود ہے، تو پہلے نبیوں کو چھوڑے پھر بیچارے اماموں کی باری آ رہی ہے کہیں۔ کہتا وہاں تو یہ ہے نا کہ اب سجدہ منسوخ ہو گیا تو ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے، میں نے کہا یہاں راجع مرجوع کا مسئلہ ہے، وہاں ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے، ہم ناسخ پر عمل کرتے ہیں منسوخ پر، یہاں راجع مرجوع کا مسئلہ ہے، ہم راجع پر عمل کرتے ہیں مرجوع پر۔ کہ جی پھر ان کو گناہ ہوگا؟ میں نے کہا جن نے اس زمانے میں منسوخ نہیں تھا نا، اس زمانے میں گناہ نہیں تھا، اب سجدہ کرے تو گناہ ہوگا نا۔ اس زمانے میں بہن سے نکاح کرنا گناہ، اب گناہ ہے نا۔ تو امام شافعی کی ہاں وہ قول راجع ہے، ہمارے ہاں مرجوع ہے نا۔ تو کہتا ہے جی سوچ سوچ کے وہ جی زمانہ الگ الگ تھا، میں نے کہا یہاں علاقہ الگ الگ ہے، وہ سری لنکا میں ہے، ہم یہاں ہے۔ وہاں زمانہ الگ تھا، یہاں علاقہ الگ الگ ہے، مالکی اور ملک میں ہے، حنبلی اور ملک میں ہے، شافعی اور ملک میں ہے، حنفی اور ملک میں ہے۔ ایک کہتا ہے جی ہر علاقے کا خدا الگ ہوتا ہے، میں نے کہا ہر زمانے کا خدا الگ تھا۔ پھر کہتا ہے جی جب چاروں حق ہے تو آپ کو چاروں پر عمل کرنا چاہیے۔ میں نے کہا آپ سارے نبیوں کو حق مانتے ہیں؟ کہ جی ہاں۔ تو میں نے کہا اس دن ہفتہ تھا، تو میں نے کہا کل جمعہ آپ نے پڑھا نا، آج آپ ہفتہ پڑھنے میں گئے یہودیوں کے ہاں یا نہیں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام برحق ہے اور وہ ہفتہ پڑھتے تھے۔ اب یا تو موسیٰ علیہ السلام کو برحق کہنا چھوڑو یا ہفتہ پڑھو یہودیوں کے ہاں جا کے، اور کل اتوار پڑھنے بھی جائے گا نا گرجے میں آپ، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام برحق ہے۔ چلے گا نہیں ہم برحق سب کو مانتے ہیں، لیکن تابع داری اپنے ہی نبی کی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ برحق ہم سب کو مانتے ہیں لیکن تقلید اپنے ہی امام کی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ جو اجتہادی اختلاف ہے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے، ایک ہے اجماعی حرام حلال، ایک ہے اجتہادی حرام حلال۔ اجماعی وہ ہے جو پوری امت کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو حرام کر دیا گیا۔ یہ جو ہے یہ ہے کہ ایک کے لیے فائدہ مند، ایک کے لیے نقصان دہ۔ جیسے ایک کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تیرے لیے اچار زہر ہے، خبردار اچار نہ کھانا، دوسرے کو وہی ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اچار میں وٹامن سی ہے، تیرے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، تقویدی طور پر یہ مذاہب وہی پھیلے ہیں جہاں جہاں یہ چل سکتے تھے تقویدی طور پر۔ لیبیا میں مال کیے سارے، وہاں بیچارے حنفی رہ نہیں سکتے، کیونکہ مالکی ہو جب تک سارے بس نہ بھرنے پانی کے پانی پاک ہی رہتا ہے نا۔ وہ علامہ کالم وہ سب پر بات سنا رہا تھا نا، ان کے گائے وہاں بیٹھے تھے مولانا زربری صاحب کے پاس، ڈاکٹر عمر کالم وہ صاحب وہ کہیں آئے نا، کوئی طالب علم آئے کہ جی کو کپڑے دھونے ہو تو دے دے، تو پوچھتے پہلے یہ بتاؤ کہ تو ہے مالکی یا حنفی؟ جی میں حنفی ہوں۔
بولے کہ نہیں یہ سارے حنفی طالب علم کپڑے دھوتے ہوئے پکے مال کی ہوتے ہیں، ایک ہی بالٹی میں سارے کپڑے دھو رہے ہیں بار بار اسی میں تو کہتے ہیں کپڑے دھوتے وقت یہ سارے مال کی ہوتے ہیں، اگر تو حنفی ہے تو پھر میں دے دیتا ہوں، اور اگر ایک ہی بالٹی میں سارے کے جوڑنے چاہیے تو پھر تو مال کی اگر سے کہتا حنفی ہے۔ اب وہاں پانی اتنا کم ہے وہ بیچاری اسی سے برتن وضو کریں گے، اس کو بالٹی میں جب پھر اس سے برتن دھو لیں گے، وہی بکری کو پلا لیں گے۔ اب وہاں حنفی چل ہی نہیں سکتا، حنفی بدن ان کو تو کھلا پانی چاہیے نا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ شافی عام طور پر سمندروں کے کناروں پر آباد ہے، کیونکہ ان کے ہاں سمندر کی ہر چیز حلال ہوتی ہے نا، تو دیکھو جہاں جس کی خوراک ہو وہاں شافی پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ حنفی خوراک میدانی علاقوں میں ہوتی ہے، عام طور پر میدانی علاقوں میں حنفی آباد ہوتی ہے، اور سمندروں کے کناروں پر شافی جہاں جہاں جس کی خوراک ہے وہاں وہ آدمی پہنچ جاتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ تکوینی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مذاہب وہی پھیلے ہیں جہاں وہ چل سکتے ہیں، اور دوسری جگہ پر جہاں وہ چل بھی نہیں سکتے وہ مذاہب جو وہاں دکھا ہے۔ اچھا اب کہنے لگے کہ اچھا جی یہ فرمائے اب ایک مسئلے میں 3 امام ایک طرف ہے، تین اور ایک طرف ہے، ایک بڑی تاخیر سے، اب کس مسئلے کو مانے چاہیے، جب 3 ہو یا 1 ہو؟ اللہ کے بندے 3 کیا ہوتے ہیں، 3000 بھی ایک طرف ہو تو ہم اپنے امام کو مانیں گے، یہ انصاف ہے، کس میں کون سی بے انصافی؟ کہا جہاں قرآن پاک میں سجدہ تعظیمی یوسف علیہ السلام کو لکھا ہے وہاں بڑی تفسیروں میں روایات درج ہے کہ پہلے ہر نبی کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہمارے نبی پاک نے حرام فرما دیا۔ اب 1,23,999 نبی کہتے ہیں سجدہ تعظیمی جائز، 3 نہیں، 1,23,999 اور ایک نبی کہتا ہے ناجائز، تو گنتی کر کے جائیں گے یا اپنے ہی نبی کی مانیں گے؟ کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا کہ قربانی کا گوشت کھاتے ہو کہ جی ہاں، آپ سے زیادہ کھاتے ہیں، آپ کے یہاں 3 دن قربانی کے، ہمارے 4 دن ہے، اور آپ صرف بکرا کھاتے ہیں، وہ گھوڑا بھی کھا جاتے کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا پہلے کسی نبی کی شریعت میں قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، یا تو آگ آتی جلا دیتی تھی، یہ دلیل تھی قربانی قبول ہوگی، اور اگر آگ نہیں آئی تو اتنی منحوس ہو جاتی تھی قربانی کے دور جا کے اس کو جلاتے تھے تاکہ دھوکہ بھی شہر میں نہ آئے۔ اب 1,23,999 نبی کہتے ہیں قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے، اور ایک نبی کہتا ہے جائز، تو گنتی کرنی چاہیے زیادہ کدھر ہے یا اپنے ہی نبی کی ماننی چاہیے؟ کہتا اپنے کی ماننی چاہیے۔ میرے کہا قرآن پاک میں سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں محاریب و تماثیل کے لفظ آتے ہیں، مجسم تصویر تمثال، وہاں لکھا ہے مفسر نے کہ پہلے ہر نبی کی شریعت میں مجسم تصویر بنانا جائز تھا، عبادت بنا کی تصویر بنانا جائز تھا۔ اب 1,23,999 نبی کہتے ہیں تصویر جائز، اور کتنے نبی کہتے ہیں حرام؟ تو اب گنتی کر کے جانا چاہیے یا اپنے کے پیچھے رہنا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ تو کہا تم 6 کو رو رہے ہیں، لاکھوں کا مسئلہ ہے یہاں۔ آ کر ڈھیلے سے ہو کے کہنے لگے اچھا پھر اگر تقلید کرنی ہی ہے تو مکے مدینے والے امام کی کرنی ہے، کوفے والے کی کرنی چاہیے؟ مکے مدینے والے امام کی کرنی چاہیے، دین مکے مدینے میں آیا تھا یا کوفے میں آیا تھا؟ دل کا آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ مکے مدینے والے امام کی کرنی چاہیے، مکے مدینے نہ۔ میں نے کہا کوئی آیت حدیث پڑھے کہ مکے مدینے والے امام کی تقلید شرک نہیں ہے، جائز ہے، اور کسی والے کی ناجائز ہے؟ خاموش۔ میں نے کہا دیکھو جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، آپ جھوٹ بولنے کے بغیر آپ کو روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ ہم نے جھوٹ بولا، میں نے کہا بہت بڑا، کیا جھوٹ آپ نے بولا؟ میں نے کہا 7 کاریوں میں مکی کاری بھی ہے، بدری بھی ہے، بصری بھی ہے، تم تو سارے قاری آسم کوفی کی قرات پر قرآن پڑھ رہے ہو، تم سے بڑا کوفی کون ہے؟
قرآن نازل مکے میں ہو مدینے میں ہو اور تم نہ مکے کے قاری کی قرات پڑھو نہ مدینے کے قاری کی، کوفے قاری کی قرات پڑھ رہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ غیر مغل ملے تو پہلے پوچھا کرو کوفیو آ گئے ہو، کوفیو آ گئے ہو۔ اب بیچارے ڈیلے سے ہو کے کہتا ہے جی کوفہ والوں نے قرآن خود تو نہیں کرا تھا نا، نبی پاک کے تقریباً 1500 صحابہ مکے مدینے سے کوفے آئے تھے اور وہ قرآن لے کر آئے تھے۔ دیکھا اچھا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دے دے تو خدا کی نظروں میں کبھی تو نہیں۔ اب مجھے اتنی بات سمجھا دو کہ صحابہ جب مکے مدینے سے چلے قرآن ساتھ لائے تھے نا کہ جی ہاں، تو ایک نماز مکے والی مکے ہی پھینک آئے تھے کہ کوفے جا کے نہیں گاڑ لیں گے، چلتے وقت مدینے والی نماز مدینے میں پھینک آئے تھے کہ کوفے جا کے نہیں گاڑ لیں گے۔ جس طرح قرآن کوفہ میں مکہ مدینہ سے آیا ہے، نماز بھی مکہ مدینہ سے آئی ہے۔ لیکن کرے کیا، یہ دو رافضی ہماری جان نہیں چھوڑتے، ایک رافضی کہتا ہے وہ قرآن غلط ہے، دوسرا کہتا ہے وہ نماز غلط ہے۔ ایک رافضی ہمارے قرآن کا دشمن بنا ہوا ہے اور ایک رافضی ہماری نماز کا دشمن بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو آپ کے شبہات تقلید والے تھے تقریباً اس میں اس قصے میں کافی سارے آ گئے۔ اب رہ گئی کہ اگر بالفرض کہیں چاروں بھی ہو تو تقلید وہاں بھی شخصی ہوگی۔ دیکھیے آپ کے ملک میں امام تو 4 نہیں ہے، لیکن طریقے علاج 4 ہیں، ہومیوپیتھی، ایلوپیتھی، آریو ویدک، یونانی۔ تو آپ جس پر چاہیں علاج کرا لیں ایک کا، لیکن اگر آپ یوں کریں کہ نسخے چاروں سے لکھوا لیں پھر ان کو ملا کے ایک ایک چٹکی وہاں سے ایک وہاں سے ایک وہاں سے ایک وہاں سے اس طرح علاج کریں گے تو علاج ہوگا؟ کیوں؟ ان کی اصولوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ اب ایلوپیتھی والے جو ہے یہ گرم بیماری میں دوائی بھی گرم دیتے ہیں، کہتے ہیں گرمی گرمی کو کاٹتی ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کو بخار ہو گیا، گرمی کا بخار، اتنے گرم کیپسول دے، وہ اتنے گرم کیپسول دے، میرے کو پہلے ہی بیچارہ جلا ہوا ہے، کہتے جی یہی کاٹے گی، پہلے ایک دے کہ یہ 2 کھایا کرے، آپ 3 کر دیے، آخر ان سے کٹ کی بیماری۔ اور یونانی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ گرمی میں سرد دوا دو۔ اب ایک چٹکی یونانیوں سے لے لے، ایک کیپسول ان کا لے لے تو بیماری صحیح ہو جائے گی۔ تو کوئی کہے گا یہ میرا علاج کرا رہا ہے، سب کہیں گے نفس پرستی کر رہا ہے۔ تو تقلید ایک ہی ہوتی ہے، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا۔ تو حنیف کسے کہتے ہیں جو یک روکا ہو؟ یک روکا انسان تقلید شخصی میں ہوتا ہے یا غیر شخصی میں؟ وہ تو ظل وجہین ہوتا ہے نا، کشات العائرات بین الغربین۔ اب دیکھیے خوبی یہی بتائی ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، یک روکا ہونا یہ کمال کی چیز ہے۔ اور کافروں کی بنیاد کیا بنائی ہے بتائی ہے، اِنَّمَا النَّسْیُ زِیَادَۃٌ فِی الْکُفْرِ، وہ اس سال اس مہینے کو حرام کر دے گا، سال کو حلال کرنا ہے، کہنے نہیں یا نہیں؟ تو تقلید شخصی میں یہی ہوتا ہے نا۔ اب اسی امام کی تقلید ہے یہ چیز حلال ہے، اب اس کی تقلید حلال ہوگی، حرام ہوگی، تو یہ عادت کافروں کی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تو تقلید اگر امام کی کرنی ہے وہ تو ایک ہی کی ہوگی، اور نفس کی کرنی ہے تو پھر یہ ہے۔ آج سارا رکو پر ہی چلے گا، مطلب یہ ہے بندے کی طبیعت سخت خراب، تقلید ایسے کی مثال نہ دے فلاں صحابی کی فلاں علاقے میں یہ، ورنہ تقریب تام نہ ہوگی، اس لیے کہ دعویٰ عام ہوگا، دلیل خاص ہوگی۔ میرے دعووں کو نہیں سمجھا، میرا دعویٰ یہ ہے کہ تقلید کا فرض ہونا مسئلہ شرعی ہے، اور کس امام کی تقلید ہم پر فرض ہے یہ مسئلہ تکوینی ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے تکوین ہوگی۔ رہا یہ کہ ایک امام کی تقلید حرام ہے، اس کے لیے بھی کوئی آیت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وہ بھی دیر کو بھی چاہیے نا کچھ پیش کرنا۔ اب سنیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر اسم جنس ہے، جیسے لفظ انسان، تو اہل ذکر انسان کا لفظ ایک اور بھی بولا جاتا ہے اور زیادہ پر بھی بولا جاتا ہے، سب پر بھی۔ اب 2 ہی صورتیں ہوگی، یا تو یہ کہ مسئلے کی ضرورت پڑی تو سارے اہل ذکر کے پاس جا کر پوچھو پھر عمل کرنا، ایک تو یہ تقلید مالا یطاق ہے،
वो है जब ये 120 मसले इकट्ठे हो गए तो ये अमल कैसे करेगा? आकर तहरीर पर आ जाएगा ना। तो तकलीद इमाम की ना रही, तहरीर पर आ गई ना बात। इसलिए एक ही इमाम की तकलीद हो सकती है और की हो ही सकती है। इसी तरह या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। उलिल अम्र उसे कहते हैं जो अहले इस्तंबात व अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु। उलिल अम्र हाकिम को कहते हैं ना। तो एक जिले में डीसी 10 होते हैं, एक ही होता है जी? 2 अफसर चल सकते ही नहीं। इसीलिए मुज्तहिद को हाकिम कहा गया है, मुज्तहिद को, और मुक़ल्लिदीन रियाया है, गैर मुक़ल्लिद बागी है। गैर मुक़ल्लिद है। देखो ना, आप समझा तो ना कुरान पाक ने एक लफ्ज में कितनी बातें समझा दी। यही से समझाया कि जिस तरह एक मुल्क में एक ही हुकूमत चल सकती है, 2 हुकूमतें नहीं चल सकती। अब ये कुरान पाक की आयत है ना। जो कहते हैं तकलीद गैर शख्सी वाजिब है, उनके जिम्मे एक तो ये है कि आयत हदीस पेश करे कि तकलीद शख्सी हराम है। दूसरा ये कि मुतय्यन करे कि 1 से 10 मसले पूछ सकते हैं, 11वां हराम होगा या 15वां हराम होगा। पता तो चले ना कि भी कितने मसले पूछ सकते हैं, या हर मसला सब से पूछना है या एक से एक दूसरे से। तो मसलों का मुतय्यन करे। देखिए इस्तंबात का लफ्ज भी कुरान में इसी के लिए आया है ना। इस्तंबात कहते हैं जो जमीन के तह के नीचे पानी छुपा हुआ, कुआं निकाल कर उसको ज़ाहिर कर लेना। अब अगर किसी मुल्क में गांव में एक ही कुआं हो, सारी उम्र उसी कुएं से वुजू करते रहे तो जायज है या नहीं? या कोई हदीस दिखाए कि 10 दिन करना बाकी हराम हो जाएगा, फिर किसी और शहर में चले जाना कुआं लेने के लिए। अच्छा, सारा कुरान आपने पढ़ना है, एक को साथ से पढ़ लेके तो जायज हो या नाजायज जी? देखिए, एक होते बदीहियात, एक होते नजरियात। ये लिखने वाला जो है ना, लिखा जी मिसाल न देना। हम मसला तकलीद को बदीहियात में समझते हैं कि दलील ना भी हो तो मिसालें भी काफी होती है। तो इसलिए पहले रोकते हैं कि मिसाल न देना, क्योंकि मिसाल बदीहियात में देनी जरूरी होती है। तो इसलिए ये जो इन्होंने लिखा है तकलीद शख्सी की दलील, हजरत जिसकी मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला की शख्सी होती थी या नहीं अमल में? बुखारी शरीफ में है कि मक्के के लोग मदीने हज करने गए, मदीने के लोग मक्के हज करने गए। इब्ने अब्बास से हायजा के बारे में मसला पूछा, उन्होंने ज़ैद बिन साबित के खिलाफ बताया जो मदीने के मुफ्ती थे। तो साफ है, उन्होंने कहा ला नाख़ुज़ बिल क़ौलिक, हम आपका कौल नहीं मानेंगे, ज़ैद बिन साबित का कौल मानेंगे। तो मालूम हुआ कि वो वहां तकलीद शख्सी करते थे। तो फसअलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। ये जगह मैंने पढ़ी, वो मौलवी था, हदीस से तफसीर करो, हदीस से चलो हदीस से सुनो। फिर वो हदीस शज्जा पढ़ दी, वो जख्म हो गया था ना गहरा। उन्होंने फतवा दिया कि गुस्ल कर लो, वो फौत हो गया। हजरत ने बददुआ दी, कातलहुमुल्लाह। और आगे क्या फरमाया, इन्नमा शफाअ सवाल फसअलू अहल ज़िक्र, सवाल है ना। तो मैंने कहा अब हजरत ने देखो किस तरह आम फहम अंदाज में बात समझा दी कि हर जगह लोग बीमार होते हैं, उनको इलाज की जरूरत होती है। तो वो इलाज डॉक्टर से कराते हैं, पंसारी से, खुद किताब से नुस्खा लिखते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं जी? 4 डॉक्टर हो तो चारों से लेकर फिर नुस्खा उसकी तस्लीम करते हैं। एक ही डॉक्टर से वो इलाज करवाते हैं और उसकी पूरा उस पर एतमाद करते हैं कि ये डॉक्टरी उसूल के मुताबिक हमें बता रहा है। तो उससे मैंने ये बता के मैंने कहा, इससे पता चला कि जो माहिर है वो तो अपने तरीके से अमल करेगा अपनी महारत पर, और दूसरा उसकी तकलीद करेगा। और जो माहिर नहीं फतवा दे तो उसके लिए गैर मुक़ल्लिद के लिए हज़रत ने बद्दुआ की है, कातलूहु कातलहुमुल्लाह। तो ये सुन्नत मुअक्कदा है गैर मुक़ल्लिदों के लिए बद्दुआ करना कि या अल्लाह इनका सत्यानाश हो जाए, कुछ न बचे। कातलूहु कातलहुमुल्लाह। तो खड़ा हो गया जब ये मैंने कहा ना, खड़ा हो गया। अब वो कसम, अल्लाह की कसम, रसूल की कसम, खुदा की कसम, कुरान की कसम, ये धोखा दे रहा है, ये धोखा दे रहा है। तो 10-12 कसमें जो नहीं खानी थी वो भी खा गया, जो खानी थी वो भी खा।
जब कस्में खा के खड़ा हुआ, मैंने कहा तुमने कस्में सुन ली इसकी? अब सुनो, अल्लाह कहता है ला तो इस कबीरे की कस्मों पर बिल्कुल न जाना। ये ऐसी झूठी कस्में खाते कम वक्त, बाग के अंदर जाके दरवाजा बंद कर दी। अब मैंने समझा कि अब ये पुलिस को फोन करेगा, प्रोफेसर था वो। मैं जल्दी से वहां से निकला और तबलीगी बर्फ में जाके तबलीग में बैठ गया। अब वहां वो तालीम हो रही थी, जनाब पुलिस ने सारी मस्जिदें देखी, जहां मदरसे में आया हुआ था मदरसे में बार बार आए, और मैं वहां तबलीगी तालीम में बैठा था। वो सारे फिर के चले गए जाते। यही था जी, वो जामिया मदनी में आया हुआ है, कहते जामिया में 10 दफा जा चुके, नहीं है वहां। अब ये किसी को ख्याल नहीं आया कि वो तबलीगी जमात में भी जा सकता है। अब मैं वहां तबलीग में तालीम में बैठा रहा आराम से। तो बेचारों के पास फिर अल पुलिस या पुलिस अल मदद अल गयास, यही होता है। तो है कि मुतलक तकलीद वाजिब बिज़ात है, मुतलक तकलीद वाजिब बिज़ात है, तकलीद शख्सी वाजिब बिल गैर है। हमारा दावा यही है, यानी जो तकलीद यहाँ इमाम होगा उसकी तकलीद करेंगे। अब जब मैंने पीर बदियुद्दीन से ये कहा, कहता है ये वाजिब बिज़ात वाजिब बिल गैर कौन समझेगा? तो देखा मैंने देखा मैं समझा दूंगा। मैंने कहा देखो भाई, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, ये सूरत फातिहा पढ़नी नमाज में वाजिब बिज़ात है। इस पर एराब लगाने मुक़द्दमतुल वाजिब वाजिबुन, ये वाजिब बिल गैर है। तो इसी तरह से किताब व सुन्नत पर अमल वाजिब बिज़ात है, और तकलीद उसका मुकदमा है उस वाजिब के अदा करने का, ये वाजिब बिल गैर है। इब्न तैमिया भूल से नहीं ये मुकल्लिद, आपको क्या जरूरत पड़ी इब्न तैमिया की? इब्न तैमिया अपने आप को मुकल्लिद लिखता था, लेकिन मतबार फिर बदल समझा था, कहीं कहीं निकल जाता था छलांग लगा के इधर उधर। खलफियों में इब्न हब्बाब, मालिकियों में इब्न अब्दुल बर, शाफी इब्न दकीक़ुल-ईद, ये हज़रात है जो ये लंबे बड़े वसी थे, तो कभी कभी बाहर निकल जाते थे। पाकिस्तान में कौन सी तंजीमें हैं मैं गैर मुकल्लदों की जो मजलिस में काम कर रही है, शुक्रिया। इसका यहाँ क्या ताल्लुक है? गैर मुकल्लद तो सारे ही है, राय भी गैर मुकल्लद तो रीच छोड़ गए सारे। रफ़ा दरवाज़ के बारे में इख्तिलाफ करते हो, हालांकि आइमा रफ़ा दरवाज़ के कायल है और तुम कदम सब को हक मानते हैं, इसकी वजह से वजाहत फरमाए। मालूम होता है कि बात को पूरी वजह से सुनते नहीं, आप न समझते हैं। देखिए, इसका पहले वजाहत की थी कि आइमा का हम मानते हैं चारों आइमा बरहक है अमल में। हकीकत में हम यही कहते हैं, जैसे चार ने चार तरफ नमाज पढ़ी, तहरीक करके हम कहते हैं चारों की नमाज बरहक है, लेकिन किबले चार नहीं बने, किबला एक ही है। इसे हम कहते हैं कि जिसने सही तरफ नमाज पढ़ी 2 अजर, और जिससे खता हुई नमाज कबूल होगी उसका भी। इस कबूलियत की वजह से हम चारों को हक कहते हैं। बाकी अजर के एतबार से एक हक है, दूसरों को खता तो है लेकिन अजर उनका मकबूल है इंदल्लाह। गैर मुकल्लद जो रफ़ा दर करते हैं, गैर मुकल्लदों की रफ़ा दर किसी दलील से साबित नहीं, क्योंकि यहाँ हादिस मुतारिज है ना। अब यहाँ रफ़ा तारज अल्लाह के नबी ने फरमाया है, जैसे फरमाया था कि पहले मैं कब्रों की इजाजत से मना करना इजाजत देता हूँ। ऐसा कि इरशाद हो कि पहले मैं रफ़ा दर करता था अब नहीं करता, या पहले नहीं करता था अब करता हूँ, कोई हदीस है? या यूं हो कि रफ़ा दर करने की जो सही है न की ज़ईफ़ है, कोई ऐसी बात है? अल्लाह के नबी पाक का यहाँ कोई फैसला नहीं है। इसलिए इस मसले में अपने आप को अहले हदीस कहना अल्लाह के नबी पर झूठ बोलना है। अल्लाह के नबी झूठ बोलना गुनाह होता है या सवाब होता है? गैर मुकल्लद ये झूठ बोलता है अपने आप को अहले हदीस कहकर। शाफी ये झूठ नहीं बोलता, वो कहता है कि इस रफ़ा तारद मेरे इमाम ने कायदे से किया है, ये इंतखाब मुझे इमाम ने करके दिया है, नबी ने करके नहीं दिया। तो इसलिए शाफी जो रफ़ा दर करता है उसके पास चौथी दलील है। कुरान ने इस तार को रफा नहीं किया, हदीस ने, इजमा ने भी नहीं किया, क्योंकि खिलाफी मसला है। अपना इमाम शाफी का इत्तेहाद है ना,
हनफी ने अगर दूसरी हदीस को इंतखाब किया है, उसके पास भी कुरान नहीं, सुन्नत नहीं, इजमा नहीं, अपने इमाम का इज्तिहाद। तो इसलिए इज्तिहाद हमारे यहाँ चौथी दलील है, जितने मुतमईन उतने मुलज़मा नहीं है। अब गैर मुकल्लिद ने एक हदीस को छोड़ा दूसरी को लिया, इसके पास क्या चीज है? क्या अल्लाह ने कहा था उसे, रसूल से कहा था, इजमा ने कहा था, वो मुजतहिद है, वो मुजतहिद भी नहीं है, तो उसकी रफ़ा जड़ के पीछे से चौथी दलील भी नहीं है ना, इसलिए कोई अथॉरिटी उसकी। जैसे कोई चमार डॉक्टर की दुकान में जाए और मरीज को शीशी उठा के दे, अब इत्तेफाकन वो दवा उसी बीमारी की निकल आए, तो ये गुनहगार है या नहीं, मुजरिम कानूनी है या नहीं? तो ये तो चमार है ना बेचारे, इनको डॉक्टरी करने का क्या हक है? अब देखिए, डॉक्टर टीका लगाता है ना, लेकिन अगर एक शेखुल हदीस साहब डॉक्टर ने टीका लगा दे तो वो कानूनी जुर्म है या नहीं जी? कानूनी जुर्म है या नहीं? अब वो ये कहे कि जी वो डॉक्टर लगा रहे हैं हजारों और मुझे क्यों मना कर रहे हो, तो यही कहा जाएगा उनके पास अथॉरिटी है, आपके पास अथॉरिटी? ये ड्राइवर बसें चला रहे हैं, एक शेखुल हदीस साहब के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या जज हाईकोर्ट का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो गाड़ी ले जा रहा है, इंसान तो खुजा कोई दरख्त की टहनी भी नहीं टूटी, लेकिन कानूनी तौर पर मुजरिम है या नहीं? असल बात यही है कि यही बात आपके जेब से नहीं निकल रही। गैर मुकल्लिद तो अपने आप को नबी समझता है और आप उसको इमाम शाफी समझती। वो रियायत देना चाहते थे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को मिलती है, वो तो ना नबी है ना इमाम शाफी, तो चूड़ा चमा रहा है, उसकी कोई हैसियत थी? अब ये सारे इसी जेब से रुक के लिखे जा रहे हैं कि गोया हर गैर मुकल्लिद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह है। इमाम शाफी मुजतहिद है, ये नायल है। इज़ा वुस्सिदा अल-अम्र इला गैरि आलिही फंतज़िर अस्साअह, इसने तो दीन पर क़यामत तोड़ दी है कम वक्त में। आप नायल होकर जो टांग अड़ाएगा, मेरे पास वहां एक डॉक्टर है, इनका क्लिनिक था, 13-14 डॉक्टर से लंबा फार्मेसी थी उनकी, उनमें एक डॉक्टर गैर मुकल्लिद था जिसका नाम था शराफत अली। पता नहीं किसकी गलती से रे की जगह फेर लग गई थी, किसी गलती होगी। अच्छा, अब वो किसी अपने मौलवी को ले आता, वो बेफारग होते इसी काम के लिए। मेरे यहाँ लड़का पड़ता था तलागंग का, तो एक डॉक्टर तलागंग का था, ये बीमार होता, दौरे में था वो लड़का, तो दवाई लेने गया कहीं, देखा कि गैर मुकल्लिद मौलवी बैठे हैं और दो आदमी और रफा देनी शुरू कर दी। अब ये कहता है कि मुझे पूरी तैयारी तो थी नहीं, लेकिन मैं खामोश भी नहीं रह सकता था। मैंने कहा क्या लोग एक तरफा बातें सुनते हैं, दूसरी तरफ की क्यों नहीं सुनते? वो डॉक्टर से इतने मुतासर थे कि जी ये तो अपनी बात सुनाता ही नहीं, जब भी सुनाता है अल्लाह के नबी की हदीस सुनाता है, तो वो भी हदीस सुनाएंगे कि ठीक है आप लाए कोई हदीस। उसने आकर मेरे शागिर्द से बात की, उसने मुझे कहा, मैंने कहा उसे किताब हदीस और हदीस दे आओ जाके। वो लेके गया कि जी ये किताब ले लें, कि हदीसें हैं, कि देख रहे हैं हदीसें तो रख रहे वरना वापस कर दे। तो देखा कि हदीसें हैं। कितने की है? 100 रुपए। उसने 500 का नोट दिया कि अपने उस्ताद से पूछकर कुछ और किताबें ला दो ऐसी। अब वो किताब रख के आ गया, वो जो था ना शरारत डॉक्टर ने फौरन फोन किया अपने मौलवी को कि खैर मुलाज़ा से किताब आई है। वो आया, आके किताब उठा के पहले रख दी, झूठी हदीसें सारी झूठी हदीसें सारी। अब उसे ये भी पता चला कि कल को उसने फिर आना है। ये बेचारा किताबें, मैंने कहा नवाज़ मसूद सूफी साहब की मेरा मजमूआ रसाइल दे आओ। ये किताबें लेके गया, देखा था क्या कि 4 मौलवी साहबान बैठे किताबी की गठिया लेके। मैं बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने विश्व आ गया जी, आ गया जी, आ गया। मैंने सोचा कि ये आकर उनके पक्के मुनाजिर हैं, मैं तो अभी तालिब इल्म हूं। अब मेरे लिए मसला बन गया कि अगर मैं भागता हूं यहां से तो ये शोर बचाएंगे,
اور استاد جی تو سب کو نہیں بیٹھنے دیں گے کہ تو بھاگ گیا ہے بس. بات کرتا ہوں تو میری تیاری پوری ہے نہیں. آخر میں نے کہا چلو ہمت کری آج بات کر لی, یار کسی نے کر لی ہے نا آج ہی شروع کر دیتے. وہ بخاری شریف کھول کے بیٹھے تھے, وہ حدیث دکھا رہے تھے رفاعی جان کی. مجھے بڑے ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ یہ حدیث نہیں مانتے؟ دیکھا یہ جو آپ کو دکھا رہے یہی نہیں مانتے, اس کو یہ جو دکھائی ہے یہی نہیں مانتے. کون کہتا نہیں مانتے؟ تو میں کہتا نہیں مانتے. آپ کیسے نہیں مانتے؟ کہا کہ یہ پہلے مسئلہ مجھے سمجھاؤ, ایک سنت رہ جائے تو نماز خلاف سنت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو تم ان کو سنت کے مطابق نماز سکھانا چاہتے ہو خلاف سنت؟ اس سنت کے موافق کہ یہ حدیث تو آپ کے یہاں خلاف سنت نماز والی ہے. کیسے خلاف سنت نماز والی کہ تم گنو رفاعی جان کی ذکر 10 جگہ کا دن یہاں 9 ہے, ایک سنت بھی رہ جائے تو نماز خلاف ہے. تو پتہ چلا کہ بخاری وہ حدیثیں لاتا ہے جو خلاف سنت نماز والی ہے. اب وہ گرے تو 9 بنے. اب کہتا ہے کہ مجھے کہتا ہے ساجی گاڑیاں آپ کو دیتے تھے کہ یہ ماسٹر کی شرارت ہے, یہ گفتی کرواتا ہے. اب کہتے ہیں وہ اس کام میں لگ گیا ہے, ان کو بات بدلنے کا بڑا طریقہ ہوتا ہے. اب حضرت عبداللہ بن عمر حضرت کے فضائل بیان شروع کرے کہ بڑے بت میں سنت ہے, یہ تھا وہ تھا, شروع ہو گیا. میں کتابیں لکھنے کا کون کون سی ہے مسلم حمیدی رکھی تھی, میں نے اٹھا لی. جب وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے فضائل بیان کر کے خاموش ہوا, میں نے کہا آج کم سے کم 100 نفل شکرانے کے پڑھنا. کیوں کہ آج یہاں حضرت عبداللہ بن عمر تھے نہیں. کہتے ہوتے کیا بنتا؟ کہتے مار مار کے پتھر تمہیں سنسار کر دیتے کہ دیکھو غلط لفظ بول رہا ہے. کہ یہ مکہ میں لکھی کتاب مسلم حمیدی کہ جو شخص ہر اونچ نیچ پر رفاعی نہیں کرتا تھا عبداللہ بن عمر اس کو پتھر مارتے تھے. اب ہر اونچ نیچ پر کریں تو رفاعی 4 رکعت میں 28 بنتی ہے, اور تم کرتے ہو 10, تو ہر 4 رکعت میں تم 18 پتھروں کے حقدار ہو. وہ ایک پر پتھر مارے, ایک کا ہاتھ توڑ دے, دوسرا مارے دوسرا توڑ دیں گے, باقی آنکھیں نکال دیں گے آپ کی. 4 رکعت میں قصہ تمام ہو جائے گا آپ. اب وہ بڑے پریشان کہ دیکھو جی یہ ترجمہ غلط کر. اب وہ تھوڑا ترجمہ غلط کر رہا ہے. تو نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ترجمہ میں بھی لکھ دیتا ہوں, ان سے بھی لکھوا لو, کسی پروا سے پوچھو جا کے. لیکن یہ شمسار کس کا ترجمہ کر رہا ہے کہ حادثہ وہ کا سواد کے ساتھ ہے. تو نے کہا جی ترجمہ غلط ہے. اس نے صحیح کیا ہے کہ یہ کہتا ہے شمسار, اس کا صحیح ترجمہ ہے پتھر مارنا. تو ڈاکٹر ہنس پڑے کہ پھر وہی ہوا اور کیا ہوا. اب وہ بڑے پریشان ہوئے, کتابیں باندھنے لگے. اب ڈاکٹروں کے ذہن میں بات آئی کہ یہ 4 مناظر تھے ان کے بڑے, اور یہ شاگرد ہے کوئی, اور یہ اب بھاگنے لگے کتابیں لے کے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے استاد صاحب کو لائیں کہ ہمارے یہاں, کہ ہمارے استاد کے پاس وقت نہیں ہوتا دکانوں میں کرنے کا. انہوں نے صرف ہرجیوں کے خلاف کام کرنا ہے. وہ ہمیں 2 مہینے پہلے عیسائیت پڑھاتے ہیں, پھر بیزائیت کے خلاف پڑھاتے ہیں, پھر رافضیت کے خلاف پڑھاتے ہیں, جتنے بھی فتنے ہیں سب کے خلاف وہ پڑھاتے ہیں. اور ان کو سوائے امام ابو حنیفہ کے پیچھے پڑھنے کے پروگرام ہی نہیں کہ نہیں آپ وقت مانگے اس سے. کہتے وقت مانگے کہ اگر مل گیا تو. اب وہ مجھے وقت مانگے, میرے پاس وقت تھا نہیں. 3 مہینے ہو گئے. 3 مہینوں کے بعد وہ کہنے لگے کہ آپ بدھ 1 گھنٹہ وقت دے دیں, جو وقت دے ہم آئیں گے. میرے خاطر یہ ہے کہ وہ 2 گھنٹے میں وقت دوں گا, 1 گھنٹہ میں پہلے اپنی بات سناؤں گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ 1 گھنٹہ میں نے صحیح کام پر لگا لیا ہے. پھر اگلے گھنٹے وہ سوال پوچھے جو پوچھ رہے. مجھے پھول پر کہا کہ استاد جی یہ کہتے ہیں جی ہمیں 2 گھنٹے سنا دیں اپنی بات, ہم نہیں کریں گے. پہلی دفعہ ملاقات تو کرے, پتہ دیکھیں وہ استاد ہے کون سا. یہ تو بغیر بلائے روز آ جاتے اور وہ بلانے پر بھی نہیں آتا. خیر وہ جناب 13-14 آ گئے. مجھے پتا تو انہوں نے آنا ہے. ڈاکٹر صاحب آج کل کیا ہو رہا ہے؟ یہ دین کی تحقیق ہو رہی ہے. دین کی تحقیق کا یہ طریقہ تو نہیں ہے جو آپ نے رکھا ہے. کیا طریقہ ہے؟ کہا آپ 14 سال چھٹی کر کے یہاں آ جائے, مدرسے میں داخل ہو جائے, اور وہاں چماروں کو بٹھائے نسخے لکھنے کے لیے. کن کو بٹھائے گے چماروں کو؟
وہ کیا کریں گے؟ تو اس کا اتنا کچھ ہی کریں گے ڈاکٹر کے ساتھ جتنا آپ دین کے ساتھ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے۔ وہ تھے پڑھے لکھے، بات سمجھ گئے۔ پھر میں نے یار علوم ترجمہ میں رکھی تھی، میں نے کہا یہ امام غزالی آج سے 1000 سال پہلے کے ہیں، یہ نہ میری طرف کی بات کریں گے نہ آپ کی۔ پڑھو لکھو کیا لکھتے ہیں، پڑھو کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ جس آدمی کو دین کی پوری مہارت نہ ہو، وہ دین میں تحقیق کے نام سے ٹانگ اڑائے اور فتوے دے، تو اس سے زاندی 1000 درجہ بہتر ہے، کیونکہ زاندی صرف اپنی آخرت برباد کر رہا ہے اور یہ کئیوں کا ہی مگر برباد کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب جس کا نام آپ نے تحقیق رکھا ہے وہ یہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر میں نے میزان کبریٰ شرانی رکھی 2 کرنے والی، ہمارے مفتی صاحب نے جو جس پر مقدمہ لکھا تھا مفتی ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ میں نے نکالا۔ علامہ شرانی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دین میں ماہر نہ ہو اور فتویٰ دینا یا دین کے مسائل پر بحث شروع کر دے، حکومت اسلامی کا فرض ہے کہ باولے کتے کو بعد میں قتل کرے، اس کو پہلے قتل کرے، کیونکہ باولا کتا انسان کے جسم کا دشمن ہے، جان کا دشمن ہے، یہ ایمان کا دشمن ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہے جس کو آپ تحقیق کرتے ہیں۔ پھر میں نے کہا حدیث بخاری مسلم کی سنائی کہ حضرت جب بیعت لیتے تھے اس میں ایک باقاعدہ شرط ہوتی تھی، اللہ ننازع الامر اہلہ، کہ کوئی نااہل اہل کے ساتھ مناظرت اور جھگڑا نہیں کرے گا۔ اب اگر پرویز جیسا آدمی امام بخاری سے مناظرت کرتا ہے تو یہ بھی کہتے غلط کرتا ہے، یہ پڑھتا نہیں، لیکن ہر غیر مقلد حق سمجھا کہ وہ وہی سے مناظرت کرے، حالانکہ وہ اہل ہے یا نااہل ہے۔ جس طرح پرویز وغیرہ اسلم جراج پوری منکر حدیث یہ محدثین سے جھگڑتے ہیں نا، انہوں نے غلط کام کیا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ معصوم نہ وہ تھے نہ یہ ہے، لیکن یہاں فرق معصوم غیر معصوم کا نہیں، اہل اور نااہل کا ہے۔ نااہل جو مناظرت کرتا ہے وہ قطعاً حرام ہے، حضرت منع فرماتے تھے بیعت اس بات پر۔ اور اذا غصب الامر الی غیر اہلہ فانتظروا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کسی نااہل کو کہا جائے کہ کسی کام میں دخل دو، میں نے کہا ان سے، میں نے کہا آپ ہی کہیں کہ کل سے بھی ہم نسخہ نہیں لکھیں گے، کمہار نسخہ لکھا کریں گے۔ تو میں نے کہا آپ کی ڈاٹی پر قیامت آ جائے گی یا نہیں؟ کہتا بالکل آ جائے گی۔ تو میں نے کہا اسی طرح آپ قیامت ڈال رہے ہیں دین پر، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ جی تحقیق نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ تحقیق ڈاٹی کے کمہار کو کرنی چاہیے، کمہار کو کرنی چاہیے، کہتا ڈاکٹر کو کرنی چاہیے۔ میں نے قرآن نے تحقیق کا حق دیا ہے، حکم دیا ہے، جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، تو دیکھو فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کرنے کا حق ہے۔ ایک دفعہ میرے گھر وہ اس ریاض پر ہی یاد کر دے، کیونکہ آپ کے بھی صرف فقہاء ہی فاسق ہے یا اور بھی کوئی فاسق ہے؟ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو یہاں تو فاسق کی بات کی تحقیق کا حق ہے نا۔ تو مجھے کہتا اور فاسق کون ہوتے؟ میرے غیر مقلد پکے فاسق ہے نا۔ فسق کا کیا معنی ہے؟ کوئی یاد نہیں کسی کو؟ جی جی آپ اصل میں 2-4 بولتے ہیں نا، مجھے سنتا نہیں۔ فاسق عربی میں کہتے ہیں جانور کے گلے میں رسی ڈال کے باندھ دیا جاتا ہے نا، تاکہ کسی کی فصل خراب کرے گا لڑائی ہوگی، کسی کے بچے کو مارے گا لڑائی۔ جب جانور رسی دبا کے بھاگ جائے کہتے ہیں فاسق، یہ فاسق ہو گیا۔ اس طرح جو آئمہ کی تقلید سے نکل بھاگے اس کو فاسق کہتے ہیں، پکا فاسق ہوتا ہے۔ اس لیے غیر مقلد کی ہر بات جو ہے وہ فاسق کی بات ہے، اس کی تحقیق ضرور کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے تحقیق کا حق حکم تو دیا ہے، لیکن تحقیق کا حق جس طرح ڈاکٹری میں ڈاکٹر کو ہے، قانون میں قانوندان کو ہے، تحقیق کا حق صرف 2 شخصیوں کا ہے، وَلَا يَرُدُّونَ الرَّسُولَ إِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ کیونکہ مسائل کی 2 ہی قسمیں ہیں، منسوخ اور مجتہد۔ منسوخ کی تحقیق رسول سے ملے گی اور مجتہد کی مجتہد سے، تیسرے کو تحقیق کا حق ہی نہیں۔
اس لیے آپ ان کی تقلید کریں اور محققین کی اتباع کر تقلید سے آپ تحقیق پر چل سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے ہاں کوئی چارہ کار نہیں. یہ رکھنے بھی باقی پھر زور کے بعد سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.